बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान ज़ाहिर महमूद। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं एक बहुत ही नामवर और मशहूर माहिर सियासियात और उस्ताद प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब के साथ। प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब ने अपनी PhD स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी स्वीडन से कर रखी है और अभी भी ये स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी स्वीडन में बतौर प्रोफेसर एमरेटस मुकर्रर हैं। इसके साथ साथ वो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में बतौर विजिटिंग प्रोफेसर पढ़ाते हैं और यहाँ पर सर्दियों में पढ़ाने भी आते हैं। नाज़रीन, प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद को ऑनरेरी सीनियर फेलो ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया स्टडीज़ एट द नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर भी मुकर्रर किया गया और इसके साथ साथ वो अपनी जो किताबें हैं वो भी लिखते रहते हैं। इनकी अब तक 6 किताबें जो है वो आ चुकी हैं, जो कि 6 की 6 किताबें जो हैं वो पॉलिटिकल सिनेरियोज़ के बारे में हैं। इनकी जो किताब है पहली द पंजाब ब्लडीड पार्टीशन एंड क्लेंस्ड, दूसरी किताब है द पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, तीसरी किताब द कॉन्सेप्ट ऑफ एन इस्लामिक स्टेट इन पाकिस्तान अ गैरिजन स्टेट, द पॉलिटिक्स ऑफ ग्रुप राइट्स। तो नाज़रीन, आज हम इनके साथ बात करेंगे, बहस करेंगे इन्हीं की किताबों पर कि इन्होंने इन किताबों में किन मामलात को उजागर किया है और इनकी नज़रियात क्या हैं, क्या ये लेफ्ट की सियासत को अभी भी प्रमोट करते हैं और इनके लेफ्ट की सियासत के हवाले से क्या नज़रियात हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह हमारे कुछ अर्सा पहले, कुछ दिहाइयों पहले, 2-3-4 दिहाइयों पहले यहाँ पर स्टूडेंट्स की जो यूनियंस थी उनका बड़ा असर और रसूख रहा, तो आप क्या समझते हैं अब जब के इस दौर में स्टूडेंट्स यूनियन का टोटली जो है वो खात्मा कर दिया गया, तो क्या दोबारा स्टूडेंट्स यूनियन को, स्टूडेंट्स की ताकतों को यूनिवर्सिटी में बहाल करना चाहिए? असल में मेरी इस पर बड़ी दूर की नज़र है। मैंने ये अपना स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी की और 1969 में मैं इलेक्ट भी हुआ पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन में एज ए काउंसलर। लेकिन उस दफ़ा ही बलवा हो गया ये अपना ये जमीयत तुलबा इस्लाम जो जमात इस्लामी की है और हमारे जो लेफ़्ट के स्टूडेंट्स हैं उनका झगड़ा हुआ और वो यूनियन कभी यानी उन्हें मौका नहीं दिया गया। अच्छा। हाँ जी। और उसके बाद अगले साल तो और भी ज़्यादा इस किस्म के झगड़े शुरू हो गए। जो मेरी ख़बर है, क्योंकि मैं तो पाकिस्तान से चला गया था लेकिन नज़र मेरी हमेशा पाकिस्तान की सियासत पे रही है, वो यही है कि इस निज़ाम में ये इस्लामी जमीयत तुलबा को स्टेट ने और यहाँ की हुकूमतों ने प्रमोट किया बाएं बाजू को दबाने के लिए, और ये ट्रेंड अब इतना मजबूत हो गया है कि इसे कहते हैं हम कि ये स्ट्रक्चरल हिस्सा है इस आइडियोलॉजिकल स्टेट का। और मैं तो इसके बिल्कुल बरक्स एक ओपिनियन रखता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये एक क्या कहते हैं हालात से फरार है कि आप अगर स्टूडेंट यूनियन बहाल कर देंगे तो बाएं बाजू की सियासत को दोबारा चांस मिलेगा। ये ऐसे कभी पहले भी नहीं था हुआ। बाएं बाजू की सियासत जो है ये एक पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस का काम होती है। हाँ, और एक मजबूत जमहूरियत में ये स्टूडेंट यूनियन में भी इनके हो सकते हैं कैंडिडेट। लेकिन बात यह है कि ये सारा जो है यूनियंस का सिलसिला ये एक मजबूत स्टेबल डेमोक्रेसी की बात है। मसलन बरतानिया के अंदर एक लेबर पार्टी है, एक लिबरल है और एक कंजर्वेटिव पार्टी है। वो अपने पॉलिटिशियंस बुलाते हैं और वहाँ पे एक खुली डिबेट होती है और सवाल जवाब होते हैं और वहाँ पे ये बात ख़त्म हो जाती है। यूनिवर्सिटियों में सियासत जो है ना इंटरनेशनल वो नहीं आती, और इसको कहते हैं हम जमहूरियत में प्लूरलिज्म, और इसे कहते हैं हम स्फीयर्स ऑफ एक्शन, एक्टिविटी। हमारे ऐसे मुल्क में स्फीयर्स ऑफ एक्टिविटी कभी डिफाइन ही नहीं हुए कि सिविलियंस का क्या रोल है, आर्मी का क्या रोल है और जुडिशरी का क्या रोल है। अगर ये 3 स्टेट के ऑर्गन एक दूसरे के रोल्स में इंटरफेयर कर रहे होते हैं और ये यहाँ की हिस्ट्री है, तो ट्रेड अपना स्टूडेंट यूनियन तो इसका कोई मकसद ही नहीं है इस दौर में। मैं समझता हूँ पहले आप एक तवील एंटी फैशिस्ट, यहाँ पे कल्चरल फैशिज्म है, यहाँ पे एक होती है इंडस्ट्रियल दौर की क्राइसिस का फैशिज्म। ये है कि जहाँ पे थोड़ी सी जो इंडस्ट्री लगी थी वो भी डी इंडस्ट्रियलाइज हो गई है।
تو یہاں پہ اس قسم کی فیشزم نہیں ہے. یہاں پہ کلچر کی بنیاد پہ، مذہب کی بنیاد پہ، مسلک کی بنیاد پہ جو ان کی فردر ڈویژنس ہیں وہ آپ فیشزم، میں اسے کہتا ہوں موبوکریسی، موبوکریٹس، دا رول آف دا موب، یہ سارا ہے. ان حالات میں بالکل مطلب قطعاً یہ ٹریڈ یونین، یہ کیا کہتے ہیں، اسٹوڈنٹ یونین کے حق میں نہیں ہوں. البتہ کیونکہ یونیورسٹی میں جو فیصلے کیے جاتے ہیں وہاں اسٹوڈنٹس پہ بہت اس کا اثر ہوتا ہے، یعنی کتنی فیس ہونی چاہیے. یہ جو کمیٹیز بنتے ہیں ان میں کسی نہ کسی طریقے سے اسٹوڈنٹ ریپرزنٹیشن، اس کے میں حق میں ہوں. لیکن یونین پالیٹکس پلیز اس کو آپ باہر رکھیں. اگر آپ میں یہ قوت ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ دوستی میں بیٹھ کے ان سے مل کے ان کو کنونس کرتے ہیں تو باہر آپ اپنی ایکٹیویٹی کریں. یہاں پہ آپ پڑھائی کے لیے ہیں. میں تو کہتا ہوں جو لیفٹ کے بھی لوگ ہیں نا، دے شوڈ بی ٹاپ کلاس ایکیڈیمکلی، تب لوگ آپ کی عزت بھی کریں گے. لیکن اگر آپ کے کردار میں وہ ایک فضولیات نظر آتی ہیں اور لگتا ہے کہ یہ اپنا اسکیپزم کے شکار ہیں اور خواب خیالی کی دنیا میں رہتے ہیں، تو وہ کسی کو نہ لیفٹ کو اس کا کوئی فائدہ ہے. اس دور میں انٹلیکچوئل جو چیلنج ہے اس کو فیس کرنا ہے اور وہ پڑھے لکھے بغیر نہیں آتا. ہاں جی. تو آپ یونیورسٹیز کو تعلیم کا ایک رہنے دیں، بلکہ میری تو ڈیمانڈ یہ ہوگی کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا کسی یونیورسٹی میں کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے. اور اس طرح نہ صرف لیفٹ کا بلکہ اسلامی جمعیت طلباء کا بھی بالکل ختم کرو. اور اس کی بجائے جو میں کہہ رہا ہوں کہ اسفیئر آف ایکٹیویٹیز، یہاں پہ فری ورڈ جسے کہتے ہیں، اوپن ڈسکشن، سوشلزم پہ آپ کروائیں، اسلامک اسٹیٹ پہ کروائیں. یہ آپ کی ہونا چاہیے جہاں پہ یونیورسٹیز کا ساتھ آپ کے ساتھ ہونا، ان کے ساتھ مل کے ان کو آپ انوائٹ کریں اور وہاں پہ پھر یونیورسٹی انشور کرے کہ یہاں پہ کوئی غنڈہ گردی نہیں ہوگی. مگر اگر آپ اسٹوڈنٹ یونین لے آئیں گے تو آئی پرومس یو جو اس کا مین بینیفیشری ہے وہ یہاں کا رائٹ وے نہیں ہوگا. میں اس پہ میری نظر بہت دور کی ہے اور بہت ڈیپ ہے. یہ آپ کی جو میں نے دیکھی تھی جو ڈیمانڈس تھی ان میں نے آبجیکٹ بھی کیا تھا. میں نے کہا یہ ایڈونچرزم ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. پہلے بھی وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. ہاں وہ اٹھائیں گے. اور دوبارہ یار اس مثلاً گورنمنٹ کالج میں جو اسٹوڈنٹ ہیں، لڑکے لڑکیاں بیٹھ کے آرام سے جیسے دوست لڑکے تو بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں، وہ کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ سب سے پہلے جاؤ، یہ جو رائٹ ونگ آتا ہے وہ یہ اس قسم کی سیگریگیشن پہ زور دیتا ہے. آپ کے پاس قوت ہے ان کو فیس کرنے کی؟ بالکل نہیں ہے. اور کیا یہاں پہ یہ لڑائی ہونی چاہیے؟ جب آپ کو ایک ایسا ایٹماسفیئر فرینڈلی مل رہا ہے اس کو آپ، بلکہ آپ کی ڈیمانڈ ہونی چاہیے، یہ پنجاب یونیورسٹی میں بھی ہونا چاہیے، یہ جو باقی یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ بھی ہونا چاہیے کہ جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ یہ زندگی کا وہ موقع ہے کہ جب آپ آزاد ہیں، آپ کو سوچنے کا حق ہے، آپ کو اختلاف رائے ہیں اور وہ سویلائز طریقے سے ہونا چاہیے. دیکھو یہ جو لیفٹ ہے نا، پرانا لیفٹ، انقلاب اور یہ اور وہ سب رومانس ہو چکا ہے. آنے والی دنیا میں یہ بات جو ہے نا مل کے ہوگی کہ آپ ایتھنک مائنورٹیز کو، خاص طور پہ عورتوں کو، جو ہمارے غریب ترین لوگ ہیں جن کا نام کبھی ذکر ہم نے سنا ہے، ان کو ساتھ لے کے چلیں. آپ اپنے کردار میں انسانیت کے اوپر زور دیں، ہیومنزم کے اوپر، تاکہ جہاں آپ جائیں چھابڑی والا بھی آپ کی عزت کرے اور جو آپ کا ملازم ہے وہ بھی آپ کی عزت کرے. آپ وہ کلچر تو پہلے بنائیں. وہ ہے نہیں یہاں پہ اسٹوڈنٹ یونین. یہ اس کے میں تو بالکل ڈائریکٹلی میں اسے اپوز کر رہا ہوں. صحیح. اور میں پورے رسپانسبلٹی سے بات کر رہا ہوں کہ باقی آپ کی جو میں نے ڈیمانڈس دیکھی ہیں کئی بہت مناسب ہیں اور ان کو میرے خیال سے یہ جو گورنمنٹ کوئی بھی ڈیموکریٹک ہوگی اس کو وہ کنسیڈر بھی کرے گی. اور اگر یہاں پہ آپ یونینس کی بات کریں گے تو میں اس کے خلاف ہوں. بالکل. اچھا سر، آپ نے جو کتاب لکھی تھا پنجاب
بلڈیڈ پارٹیشن اینڈ کلینز. ہاں جی. اس میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ پنجاب کی جو تقسیم، جو پنجاب کا بٹوارا ہوا، اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کے کیا دور اثرات مرتب ہوئے دونوں خطوں پر، دونوں پنجاب کے ٹوٹوں پر، اور کیا مستقبل میں پنجاب دوبارہ متحد ہو سکتا ہے؟ اچھا، متحد ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجابی تو ہے نا، ان کا 1000 سال کا ورثہ کم از کم ہے. کچھ لوگ تو اس سے بھی پیچھے جاتے ہیں، لیکن بابا فرید سے کم از کم پنجابی پوئٹری کا کہتے ہیں آغاز ہوا ہے. تو اتنی پرانا کلچر، اور میں دیکھ رہا تھا 105 ملین پنجابی ہیں دنیا میں. یہ لاسٹ کاؤنٹ ہے، شاید اس پر 130 ملین ہو گئے ہوں صرف پاکستان میں. اچھا. ہاں، اور انڈیا کے اندر 20 سے 30 ملین ہیں، اور گلوبل جو ہے اپنا ڈیاسپورا میں بھی کم از کم 5 سے 10 ملین ہوں گے. 5 ملین تو کم از کم ہوں گے. تو اتنی بڑی کمیونٹی کو جہاں پہ بھی رہ رہے ہیں، اگر یہ اپنے میں رشتے پیدا کریں، اپنے کلچر کی بات کریں اور دوستیاں کر لیں. دیکھیں نا، پورا یہ عرب ورلڈ ہے، تو کوئی ایک اسٹیٹ تو نہیں بنا. 2-3 کوششیں ہوئی اور وہ ناکام ہو گئی. پورا لیٹن امریکہ اسپینش اسپیکنگ ایکسیپٹ برازیل جو پورچوگیز اسپیکنگ ہے، تو وہ بھی یونائٹ نہیں ہوا. تو ضروری نہیں ہوتا، اگر ہو جائے تو میں اس کے خلاف نہیں ہوں. ہاں، لیکن یہ نہ انڈیا چاہے گا نہ پاکستان چاہے گا. اور میں سمجھتا ہوں جو ہندوستان کے سکھوں نے پنجابی صوبہ بنایا وہ تو بالکل نہیں چاہیں گے. دیکھیں، پہلی دفعہ ہسٹری میں پارٹیشن کے بعد سکھوں نے اپنی ایک میجورٹی بنائی سینٹرل پنجاب میں اور ایسٹرن پنجاب میں. اس سے پہلے پرانے پنجاب میں وہ ہر جگہ ڈسپرس تھے. دے ور اونلی 13.2%. نہ ننکانہ صاحب میں اور نہ امرتسر جہاں پہ ہرمندر صاحب ہیں ور دے ان اے میجورٹی. تو جو کہیں میجورٹی میں نہیں تھے ان کو اب میجورٹی ایک جگہ مل گئی ہے، اور ورچولی وہ ایک سکھ میجورٹی اسٹیٹ ہے. اگر یہ پنجاب یونائٹ ہو جاتا ہے تو پھر مسلمان چھا جائیں گے اس کے اوپر. تو پھر کیا قوم کس کو سوٹ کرتا ہے؟ ہمیں تو شاید سوٹ کرتا ہے، کیا ادھر سوٹ کرتا ہے؟ نہیں کرتا. تو اور پھر پورا ہندوستان جو ہے اس کے لیے پنجاب کو ہندوستان کا حصہ رکھنا بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ ایک گریٹ پاور ہے بھیا، ان سے ٹکر کیوں لے رہے ہو تم اپنے ملک کے لوگوں کی خدمت کرو، اپنی ڈیفینس مضبوط رکھو کہ ادھر کوئی نظر بھی نہ اٹھا کے دیکھ سکے. اس کے تو میں حق میں ہوں. اور ان حالات میں آپ دوستی کر سکتے ہیں. مطلب فرانس اور برطانیہ دونوں نیوکلیر پاورز ہیں، لیکن ان کے کتنے اچھے رشتے ہیں. تو آپ اپنی ڈیفینس جیسے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے وہ مناسب ہے، اس پہ فضول خرچی نہ کریں. آپ اتنا ہی کریں جتنی ایکچولی ریشنل ضرورت ہوتی ہے. کل کو اگر دونوں طرف سے فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں پہ یورپین یونین جیسا نظام بناتے ہیں، تو میں قبر میں بھی ہوں گا تو میں بہت خوش ہوں گا. کیونکہ میں سمجھتا ہوں اس پارٹیشن نے نفرتوں کو بنیاد دی اور اسی کی بنیاد پہ سیاست یہاں پہ ہوتی رہی ہے. صرف ایک گروپ کو بہت فائدہ ہوا، وہ یہاں اس علاقے کے پنجابی مسلمان خاص طور پہ، جو کہ ہندوؤں اور سکھوں کے ہوتے ہوئے اکنامکلی پیچھے تھے، ایجوکیشنلی پیچھے تھے. تو جب وہ یہاں سے چلے گئے تو ان کو بہت بڑا چانس ملا آگے نکلنے کا. یہ کہ اچھا تھا یا برا تھا، اس پہ ایک بڑی طویل بحث ہے. مثلاً میں یہ مثال دیتا ہوں کہ اس وقت برطانیہ سارے یورپ کے اندر 15 ملین مسلمان ہیں جو یہاں سے گئے ہیں، یعنی ایشیا سے، افریقہ سے، مڈل ایسٹ سے. اور وہاں پہ جا کے انہوں نے 18 گھنٹے محنت کر کے اپنی بزنسز قائم کی ہیں. ہمارے سویڈن جیسے ملک میں 7 سے 8 جو ہیں پارلیمنٹ کے ممبر وہ مسلمان ہیں. لندن کا میئر اس کو مسلمان ہے. تو وہاں کی جمہوریت نے اب ہمارے جیسے لوگوں کو اپنے آپ انٹیگریٹ اس میں کر لیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہی ہے دنیا میں رہنے کا طریقہ، پلورلزم. مذہب جو ہے جس میں آدمی پیدا ہوتا ہے 99% آدمی وہاں ہی رہتا ہے. کچھ جنونی مذہبی ہو جاتے ہیں، کچھ مذہب سے آزاد بھی ہو جاتے ہیں، کچھ زیادہ تر کلچرل مسلمان ہوتے ہیں، کلچرل ہندو کرسچن ہوتے ہیں.
یہ بہت بڑی برادری ہے انسانوں کی جن کو آپ ملا سکتے ہیں. اگر 2 اسٹیٹس اور یہاں پہ یونین بن جائے اور یہاں پہ ٹریڈ ہو, لوگ آئیں جائیں, ایک دوسرے سے سیکھیں, تو وہ بہت بڑا ایک فائدہ ہے. پارٹیشن کیوں ہوئی, کیسے ہوئی, وہ میں نے اپنی کتاب میں ایکسپلین کر دی ہے اور بار بار میں نے کی ہے. میں سمجھتا ہوں پارٹیشن کا صرف فائدہ یہاں کے ویسٹرن زون کے مسلمانوں کو ہوا. جن کو نہیں ہوا وہ چھوڑ کے چلے گئے نا, ایسٹ پنجاب, ایسٹرن پاکستان نے چھوڑ دیا. یہاں پہ بھی کچھ علاقوں میں پنجابی ڈومینیشن کے خلاف ایک سینٹیمنٹ ہے. میں کہتا ہوں اس کو بھی ڈیموکریٹک بناؤ, بلوچوں کو بیچ میں لاؤ, یہاں پہ پختونوں کو اپنے ساتھ ملاؤ اور سندھیوں کو بھی لے کے آؤ, اور وہاں کا جو نظام ہے سرداری کا اور یہ اس کو ختم کرو. میں اس کے بھی حق میں نہیں ہوں جو اس قسم کی نیرو نیشنلزم ہوتی ہے. اگر پاکستان ایک یونٹی ہے تو اس میں اسٹرانگ سینٹر کی ضرورت ہے, اور اسٹرانگ سینٹر ہمیشہ پنجاب کا ہوگا. یہ بھی نیچرل ہے, کچھ اور نہیں ہو سکتا. لیکن اس میں آپ باقیوں کو لے کے آئے نا, جیسے انڈیا میں کیا انہوں نے کیا ہے کہ ان کی آرمی میں, ملٹری میں, بیوروکریسی میں پہلے سکھوں کی تو کوئی 10-15% ریپرزنٹیشن تھی, وہ انہوں نے کم کر کے وہی سولجر لیول پہ شاید 2-3% رکھی ہے, اور آفیسرز لیول پہ ذرا زیادہ ہے, شاید 7-8% ہے. لیکن پہلے ان کی ڈومینیشن ختم کی تاکہ باقی نیشنلٹیز کو وہ لے کے آئے. یہ تو انگریزوں کا ایک ہے تھا نا کہ یہ مارشل ریسز ہیں, جس کو مرضی مارشل ریس بنا دو, جس کو اس سے ہتھیار چھین دو اس کو, اور وہ بیچارے ہو جاتے ہیں کہ یہ تو مارشل ریس نہیں ہے. یہ سب بکواس ہے. ہر انسان کے اندر ایک جذبہ بھی ہے, ڈگنیٹی بھی ہے, وہی اس کی مارشل بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی. اور لیکن اگر وہ انسان کو موقع نہ دیں تو وہ پھر دب کے بھی رہ جاتا ہے. یار یہ سب اسٹیٹ پالیسیز ہوتی ہیں. میں کوئی فکس نیچر کے حق میں نہیں ہوں, نہ میں ذات میں بلیو کرتا ہوں, نہ میں اس قسم کی فضولیات میں بلیو کرتا ہوں. میں انسان کی انسانیت میں یقین رکھتا ہوں, اور یہی میں سمجھتا ہوں لیفٹ ہے. جہاں پہ بھی دنیا میں دکھی ہیں وہ میرے بھائی ہیں, اور میں ان کے دکھ میں اگر کچھ ان کے متعلق بات کر سکتا ہوں, کیونکہ میں رائٹر ہوں کہہ لیں آپ, یا ان کے لیے کوئی میں چینج بھی لا سکتا ہوں, تو یہ میری بہت بڑی خوشی ہے. ہاں, اور سب کچھ ملا کے ساتھ چلنا یہ آرٹ ہے پالیٹکس کا. ڈیوائڈ کرنا تو کوئی آرٹ نہیں ہے. میں نے جو کتاب میں شو کی ہے آج پھر آپ کے ریڈرز سن لیں, یعنی یہ اگر پارٹیشن تو انگریز نے کروائی ہے یا کی ہے. جناح صاحب چاہتے تھے, کانگریس نہیں تھی چاہتی, آخری فیصلہ انگریزوں کا تھا, انہوں نے کی پارٹیشن, اور جناح صاحب کو وہ پاکستان دیا جو ہمیشہ کے لیے ایک گیرزن اسٹیٹ ہے. یعنی اس کو بڑے ہندوستان سے اپنے بارڈرز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہمیشہ ڈیفینس کا بہت خیال کرنا, سیکورٹی کا خیال کرنا چاہیے پڑتا ہے. تو یہ وہ پاکستان نہیں بنا جو شاید قائد اعظم یا جناح صاحب کا خیال تھا. یہ بننا بھی نہیں تھا, کیونکہ بنایا تو انگریز نے ہے یہ دونوں ملک. یہاں پہ اور بھی تو نیشنلٹیز تھیں, ان کی بات تو نہیں سنی گئی. یہاں پہ لیفٹ کی بات کو کسی نے سنا؟ بھگت سنگھ کو تو انہوں نے ہینگ کر دیا. ہاں, تو انہوں نے وہی چاہا جو وہ چاہتے تھے جاتے وقت, اور یہ سارا کچھ سوویت یونین کو روکنے کے لیے کیا گیا, اور اس میں وہ کامیاب بھی ہو گئے افغان جہاد کے ذریعے. یہ گیرزن اسٹیٹ میں ہے. پارٹیشن میں ہے کہ کیوں ہوا یہاں پہ پارٹیشن. دیکھو پنجاب کا دکھ پھر بھی اس کا ذکر ہونا چاہیے. 1 ملین ہندو مسلمان مارے گئے 1947 میں, ان میں سے 800,000 یعنی 8 لاکھ ان 10 لاکھ میں پنجاب کے لوگ ہیں. ہاں, اور سارے ہندوستان پاکستان جو اس زمانے کا تھا 12 سے 14 ملین لوگ آگے صرف پنجاب میں 30 ملین لوگوں نے کراس کیا. یعنی کہ پنجاب کی پاپولیشن پرنسلی اسٹیٹس کو ملا کے واز 33 ملین. سو 30% آف پیپل ہیڈ ٹو رن. اس وہاں سے میں نے کہا کلینزنگ یعنی صفائی. نہ وہاں پہ 6 ملین مسلمانوں میں کوئی رہا گنتی کے ہیں, نہ یہاں پہ 4.5 ملین ہندو اور سکھوں میں سے کوئی رہا. یہ 1-2 آپ کو سکھ مل جائیں گے اگر آپ جا کے دیکھیں گے, وہ بھی حکومت کی مرضی سے. تو یہ کیا ہے, یہاں پہ تو ہمارے بزرگوں نے, صوفیوں نے اور سنتوں نے اور یوگیوں نے
اور گروؤں نے جو سبق دیا تھا وہ تو مل کے رہنے کا تھا، وہ سارا ختم ہو گیا. تو ہو جاتا ہے سیاست میں یار، سیاست میں عقل سے ساری بات نہیں نہ ہوتی. اگر عقل کی بات ہو تو اتنی سب سے ایڈوانس سویلائزیشن، ٹیکنالوجیکل، سائنٹیفک، فلوسافیکل، تو وہ تو ویسٹرن اپنا یورپ تھا. 2 جنگیں عظیم جو ہیں کس نے لڑی ہیں؟ دنیا کی سب سے ایڈوانس سویلائزیشن نے. تو ہم تو پھر بھی پیچھے تھے. ہم نے جو اگر ظلم کیا ہے تو 47 میں دونوں طرف سے ہوا ہے، اور اس کو مان لینا ہی نجات ہے. کہنا کہ انہوں نے کیا ہے ہم نے نہیں کیا، جو ادھر سے بھی کرتے ہیں معاف کرنا، وہاں پہ میری کتاب کو پسند نہیں کرتے، بول نہیں سکتے خلاف، کیونکہ میں نے تو ایویڈنس دی ہے. یہاں پہ پھر بھی لوگوں نے بڑی میری کیا کہتے ہیں ایکسپیکٹیشنز کے خلاف 2-3 ایوارڈ دے دیے ہیں جیوریز نے جو مجھے جانتے بھی نہیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہاں پہ ابھی سوچ پولیٹیکلی زیادہ آگے بڑھ گئی ہے. وہاں پہ ان کو ابھی بھی گھبراہٹ ہے اپنے جرائم کو قبول کرنے کی کہ جو ایسٹ پنجاب میں مسلمانوں کے ساتھ ہوا ہے. تو میرا جو دیکھنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو سب سے کمزور ہے نا وہ تمہارے سب سے قریب ہے. ایسے دنیا کو دیکھنا چاہیے. ویسے تو میں گناہ گار آدمی ہوں، تمہاری طرح میری بھی کئی کمزوریاں ہیں، لیکن جہاں جہاں ایک ہے انٹلیکچوئل لیول سوچنے کا، وہ یہی ہونا چاہیے کہ جو سب سے کمزور ہے کسی سوسائٹی میں، اگر ہندوستان میں مسلمان کمزور ہے تو میں اس کا ساتھی ہوں. یہاں پہ اگر ہندو اور سکھ یا کوئی اور جو ہے کوئی بھی پہ آپ ظلم کرتے ہیں تو میں اس کو اپنا بھائی سمجھتا ہوں، کیونکہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، غنڈہ گردی نہیں ہونی چاہیے. محلے کا غنڈہ میرے پہ حکم کرے وہ کیوں کرے؟ تو سیاسی لیول پہ یہ ہم کیوں مانیں؟ صحیح ہوگا. دیکھا نا حضرت عمر کا لوگ مثال دیتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اگر ایک کوئی پرندہ بھی یہاں پہ بھوکا مرے گا تو آئی ایم رسپانسبل. تو یہ بہت خوبصورت بات ہے. آپ اپنی قدروں میں سے بھی یہ ایویڈنس ہائی پوائنٹ ہوتے ہیں ہر سیولائزیشن کا، جب آپ بہت بڑی بات کر جاتے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے اگر انہوں نے کی تھی، منصور ان کے ساتھ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں ہر سیولائزیشن کا ایک ہائی پوائنٹ ہے، اس سے سیکھیں. اور جو سیولائزیشن کا ڈاؤن ہے اس کو آپ چھوڑ کے آگے نکل جائیں. ہندوؤں نے نہیں کیا. دیکھو ایک اشارہ لے لو، ہندو مت میں جو کاسٹ سسٹم ہے اس میں دلت کو بیچارے کو تو کچھ چانس نہیں ہونا چاہیے. اگر ہندو تھیولوجی پہ معاشرہ یا اسٹیٹ چلے، اسٹیٹ انہوں نے 1 مین 1 ووٹ کر کے براہمن کو بھی اور دلت کو بھی 1 ووٹ دے دیا ہے. یہ 3000 سال کی جو تھیولوجی ہے اس کے خلاف ایک ہے، اور انہوں نے منوا لیا. وہاں پہ جمہوریت چلتی ہے. ہم کیوں نہیں آگے چل سکتے؟ حضرت عمر کا ذکر، حضرت علی کا ذکر صرف ذکر کے طور پہ رہتا ہے، عمل میں آپ دیکھیں یہ یہاں پہ آپ کو روڈ پہ چلنے نہیں دیتے. میں آدھا گھنٹہ ویٹ کرتا رہتا ہوں یہ ایک چھوٹا سا روڈ کراس کرنے کے، جب دیکھتے ہیں میں قدم رکھتا ہوں تو یہ موٹر سائیکل اور کاریں تیز کر لیتے ہیں. اور چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ بھاگ کے گزرتے ہیں. اللہ نہ کرے جس دن ان کے اوپر کوئی کراس کر دیا، اور ہوتا ہے میں نے سنا ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ تو لعنت ہے ایسے معاشرے پہ جو باتیں تو بڑوں کی کرتا ہے اور وہ اپنے بچوں اور غریبوں اور بوڑھوں اور معذوروں کے لیے کچھ نہیں کرتا. میں اس کو مانتا ہی نہیں. یہ ہے میرا لیفٹ ہونا. یہ میرا اگلا سوال جو ہے وہ بھی اسی حوالے سے ہے کہ جو آپ نے کتاب لکھی دا پالیٹکس آف گروپ رائٹس، تو یقینی طور پہ ہم اسی موضوع کی طرف ویسے بھی آ چکے ہیں. آپ پاکستان میں گروپ رائٹس کی اگر بات کریں تو کن گروپس کو آپ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے رائٹس پہ جو ہے ہمیں آزادانہ بات کریں؟ اچھا، گروپ رائٹس کی سوچ یہاں سے ہے کہ کیونکہ سیکنڈ ورلڈ وار میں یہودیوں کے اوپر اور جو ہے جپسیز یعنی ہمارے جو خانہ بدوش جو ہیں جنہیں کہتے ہیں ہم، یہ برا لفظ ہے، چنگڑ بھی کہتے ہیں کچھ، یعنی وہ یہاں سے گئے تھے آج سے کوئی 500-600 سال پہلے. کیسے چلے گئے یورپ میں؟ وہ جہاں بھی گئے ان کو سوسائٹی نے قبول نہیں کیا. تو وہ ان کو بھی ہٹلر نے ان کو بھی گیس چیمبرز میں مارا ہے. تو وہ ہمارے ہی سمجھ لیں اس دھرتی کے گئے ہوئے لوگ ہیں. سمجھ گئے آپ؟ اور یہودیوں کو انہوں نے مانا کہ یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو 6 ملین کو مار دیے. وہاں سے یہ لگا کہ یہ پہلے بات ہوتی تھی انڈیویجول رائٹس کی، انڈیویجول فنڈامنٹل رائٹس. تو اس کو پھر ہیومن رائٹس تب کہا گیا کہ انسان جو ہے وہ آزادی نہیں چاہتا، وہ اپنا تحفظ بھی چاہتا ہے.
انسان جو ہے وہ انسان ہے، اس میں تکلیف ہوتی ہے، اس کو درد پہنچتی ہے، یہ مارکیٹ نہیں ڈیسائیڈ کر سکتی، یہ معاشرہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے. تو ایسی لاز بنائے جائیں کہ جب آپ کمزور ہوں، جب آپ کی مجبوری ہوں تو معاشرہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو. سمجھ گئے آپ؟ تو گروپ رائٹس وہ ہیں جو ایسے گروپ جن کو اگر آپ کہیں گے ون مین ون ووٹ جیسا انڈیا نے دے دیا تھا تو وہ تو ٹھیک تھا، عملاً انہوں نے وہ کر دیا جو دنیا چاہتی ہے، لیکن اس کی بنیاد پہ جو وہاں کا سو کالڈ اچھوت ہے جسے آپ دلت کہتے ہیں وہ کہیں نہیں تھا پہنچ سکتا. اس کے لیے انہوں نے 22.5% کانسٹیٹیوشن میں رکھے، ریزرو ہوں گی یونیورسٹیز میں جگہ، لیجسلیچرز میں، گورنمنٹ پوسٹ میں. اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ انڈسٹری والے بھی مانے ان کو، تو اس کا نمبر بڑھاتے جا رہے ہیں. 22.5 ایسے ہے کہ 15% دلت ہیں اور 8% ٹرائبس ہیں، اسے کہتے ہیں آدیواسی، اوریجنل پیپل. ان کو 22.5 کانسٹیٹیوشنل گارنٹی ہے. ہم بھی یہاں ڈھونڈ لیں، اب آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، یہاں پہ دلت نہیں ہے. کبھی ان کا نام سنا ہے آپ نے؟ نہ ان کو کبھی کوئی گھر میں بلاتا ہے، ان سے کام سب سے گندا کرواتے ہیں اور جو ان کا بائیکاٹ ہی ہوتا ہے. میں نے آج تک کسی کو ان کے کسی جنازے کے ساتھ جاتے نہیں دیکھا. ان میں بھی ہوں، میں نے تو کبھی ان کا جنازے کبھی نہیں دیکھا، نہ ان کی کبھی کوئی شادی دیکھی ہے. وہ رہتے ہمارے ساتھ ہیں، کام ہمارے ساتھ کرتے ہیں. ایک وہ گروپ ہے. یہاں پہ وہ کیلاش ہیں، ان پہ اب یہ ہے کہ ان کو ساروں کو مسلمان کر لو یار. چلو یہ اچھی بات ہے، دعوت اسلام کے میں خلاف نہیں ہوں، لیکن آپ ایک 6,000 کی اب وہ رہ گیا، ان کو لیٹ دیم بی فری دا وے دے آر. اور بے تحاشا گروپس ہیں یہاں پہ، شیعوں پہ بھی بڑا ظلم ہوا ہے. اور یہ سارے ظلم آپ کے گلے میں ایک دن خود پڑ جاتے ہیں، کیونکہ پھر سنیوں پہ نہیں ہوا ظلم. عراق کے اندر انہوں نے کیا ہے، ایران میں بھی ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے. تو اگر وہاں پہ یہ غلط ہے تو یہاں پہ ہم کریں تو وہ غلط کیوں نہیں؟ سمجھ گئے نا؟ اس لیے جو گروپ آپ دیکھیں اس پہ بحث ہونی چاہیے وہ کون سے گروپ ہے. ایک تو وہی ہے جو دلت وہاں پہ ہے، وہ دلت یہاں پہ بھی ہے، ان کو بھی آپ ساتھ لیں اور ان کو آپ عزت دیں، ان کو پیار دیں، ان کو محبت دیں، جتنی بھی آپ دے سکتے ہیں. بلکہ ان سے یہ کام بھی چھڑوا کے ان کو نارمل کام میں لائیں. اب سارا کچھ جو ہے وہ بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے. آپ اس کو پرائیویٹ کمپنیز بنائیں. ہمارے وہاں لاہور دیکھیں نا، سویڈن کے اندر یہ جتنے لڑکے جاتے ہیں، یہ کوئی چودھریوں کا ہوتا ہے، کوئی راجپوت ہوتا ہے، کوئی ارائیں ہوتا ہے، کوئی سید ہوتا ہے، یہ وہ سب صفائی میں نے کرتے دیکھا ہے. ہم یہ حالات مجبور کر دیتے ہیں یار، اور پھر وہ کر کر کے آگے بڑھتے ہیں. تو یہ تو مجبوری ہے، کسی کے ساتھ ذات کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا، یہ حالات ہیں. مجھے یہ پروفیسر کے بجائے مجھ سے سارا کچھ چھین لو تو میں کل کو تمہاری جیب بھی کاٹ لوں گا. میں نے گزارا تو کرنا ہے نا. تو میری کیا نسل میں وہ میری کوئی اندر چیز، یہ سب بکواس ہے. انسان نہ معصوم پیدا ہوتا ہے، ایکچولی معصوم پیدا ہوتا ہے، اس کو جدھر مرضی لے جاؤ، حالات لے جاتے ہیں. آپ اچھے حالات دیں گے تو اچھا معاشرہ بنے گا، یہی لیفٹ ہے جی. اور ٹوٹل پرفیکشن کبھی نہیں ہوتی. یہ بھی ایک انسانیت کی عجیب عجوبہ بات ہے کہ آپ پرفیکٹ سوسائٹی بھی بنا دیں تو وہاں پہ بھی امپرفیکشن ضرور ہونی چاہیے. مارکس کا جو خواب تھا نا وہ کمیونزم کا، وہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں یوٹوپیا تھا. اس سے تھوڑا پیچھے آ جائے، ایک ایسی انسانیت جہاں پہ سب چیزیں ہوں. تو وہ مل کے دنیا بنانے کے لیے تو میں تو آج بھی تیار ہوں. آئی ایم ایز ینگ as my 71 years. I don't mind at all. میں نہیں ہوں گا تو آپ ہوں گے، یہ بات ختم نہیں ہوگی. جب جب ظلم ہوگا، جب جب ناانصافی ہوگی، لوگ اپنے آپ آتے جائیں گے. مجھے میرے ٹیچرز نے سکھایا، میرے اپنے دادا سے میں نے بہت کچھ سیکھا. انہوں نے 105 سال عمر پائی اور وہ خیرات بڑی کرتے تھے. یہ نہیں کہ وہ بہت امیر آدمی تھے، جتنے بھی ان کی مینس تھے ان سے ہم نے سیکھا کہ یار شیئر کرنا جو ہے. اور وہ 5 وقت نمازی تھے، 2 حج کیے تھے. الحاج انہیں کہتے تھے، میں نے دیکھا لوگ جہاں جو جاتے تھے وہ جھکے ہوئے تھے اتنے ہی. وہ 105 when he died. تو لوگ ان کی عزت کرتے تھے. وہ معاشرہ واپس لاؤ یار. یہاں پہ بزرگوں کو راستہ نہیں دیتے، ہاں جی گزرنے نہیں دیتے، اور چڑھا دیتے ہیں موٹر سائیکلیں اوپر.
تو یہ کیا معاشرہ ہے؟ یہ تو بربریت، اسے بھی بربریت کہتے ہیں. صرف چھریوں سے نہیں آپ مارتے، آپ اپنے عمل سے لوگوں کو ان کی تذلیل کر رہے ہوتے ہیں. میں اس کو مانتا ہی نہیں ہوں. یہ فری فال لبرل نیو لبرل کیپٹلزم ہے کہ جس کے جو چاہے چھین لے، جو دل وہ چھین لے، چلاکی سے، بدماشی سے، دھوکے سے، اور وہ اوپر آ جائے تو اس کو آپ جو مرضی مان لیں. میں تو سوسائٹی کو مانتے ہی نہیں. یہ میرے لیے ایک غیر مناسب ہے، کم از کم یہ تو میں کہہ سکتا ہوں. اس کو بدلنا ہے، اور اس کو بدلنا ہے سب کو ساتھ لے کے. جی بالکل ٹھیک ہے جی. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق احمد جو ہے وہ کس طرح کی سوسائٹی کے قیام کا ویژن رکھتے ہیں. ان کے بقول کہ ہمیں وہ معاشرہ لانا چاہیے واپس جس کا انہوں نے اپنے دادا ابو کے حوالے سے تذکرہ کیا، کہ جہاں پر روایات اور وہ جو ایک معاشرتی اقدار ہیں ان کو وہ پریویل ہوتے دیکھا جا سکے. یہ ایک مادر پدر آزاد معاشرہ جو ہے یہ ہمارے حقوق اور جو گروپ رائٹس ہیں ان کے بالکل خلاف ہے، اور ان چیزوں کا جو ہے وہ ان کا خاتمہ ہونا چاہیے. ہمیں وہ نیو لبرل جو ہے کیپٹلزم قسم کا جو معاشرہ ہم نے خود ساختہ کریٹ کر لیا اس کو ختم کرنا چاہیے، اور جو انسانی قدروں کی جو قدر، انسانی حقوق کی جو قدریں کرتے ہیں ایسے جو ہے معاشرے کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے. ناظرین دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. کیمرہ مین وقار اشفاق کے ساتھ ظاہر میں.